अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। तो बिल-आखिर जो स्टेलमेट था वो टूटा और बल्कि कुफ़र टूटा। और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी काफ़ी मच अवेटेड जिसको कहते हैं मच अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हो गई। और एक एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और उसमें बताया गया है कि जनाब हम लोगों ने तय कर लिया है कि किस तरीके से नई गवर्नमेंट बनेगी, किस तरीके से रेवड़ियाँ आपस में बाँटी जाएँगी और क्या-क्या मामला जो है वो चलेंगे। प्रेज़िडेंट ज़रदारी जो हैं वो एक बार फिर प्रेज़िडेंट ज़रदारी बनने जा रहे हैं। फिर गवर्नर सिंध जो है वो उनको जो है वो उनको मिल जाएगा बलूचिस्तान का, और गवर्नर सिंध जो है दोनों नून लीग को मिलेंगे। गवर्नर पंजाब जो है पीपल्स पार्टी का होगा, और फिर पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में और वफाक में सूबाई और वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। तो इस लिहाज से तो देखा जाए कि जो पीपल्स पार्टी का स्टैंड था उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी चीज़ें मनवाई हैं। और एक तौर पे उन्होंने अपने आप को सेफ भी कर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्पॉट्स हैं वो उन्होंने ले लिए हैं। और जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो नून लीग का होगा, डिप्टी स्पीकर जो होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपनी मनवा ली हैं। और बहरहाल एक चीज़ तय हो गई आज के, वो कहना चाहिए कि अलविदा नवाज़ शरीफ। आज के बाद नवाज़ शरीफ शायद उनकी वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाएगी। और क्योंकि अभी अगर ये गवर्नमेंट बनती है तो फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ का उसमें रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है, और फिर हमने साथ-साथ देखा कि इमरान खान साहब की तरफ से भी एक रिजेक्ट की गई है ऑफ़र वन्स अगेन, कि जनाब आप 125 सीटें ले रहे हैं तो आप हम मामला तो है वो सही कर लेते हैं। तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने फिर अगेन कहा है कि मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स जो है ये इलेक्शंस हुए हैं, और वो इस पे किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे जब तक कि उनके मैंडेट को वापस नहीं दिया जाता, जो कि चुरा लिया गया है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में इस वक़्त हम देख रहे हैं कि एक मैंडेट चोर की जो बात है वो हो रही है। इस तमाम सूरत-ए-हाल का तज्ज़िया करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं वाशिंगटन डीसी अमेरिका से हमारे दोस्त जनाब अरसलान ताज घुमन साहब, जो कि साबिक एमपीए हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और पीटीआई की कोर कमेटी का हिस्सा हैं। और साथ-साथ जिस दिन ये 9 मई हुआ था, उस दिन जो पीटीआई के जो कराची है उसके जनरल सेक्रेटरी भी थे। तो उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं और समझते हैं। हियर कम्स अरसलान ताज घुमन साहब। अरसलान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। अल्लाह का शुक्र है, नाइस टू सी यू अगेन। बहुत शुक्रिया। मुझे पता है एक तो ये है कि आपके लिए भी एक पाकिस्तान से दूर रहना भी काफ़ी मुश्किल है, और इन हालात में जबकि मजबूरी भी हो तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये जब इश्क के जो मराहिल होते हैं उसमें कई चीज़ें आती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा मेंटली भी और फिज़िकली भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये जो आप सूरत-ए-हाल देख रहे हैं आज फाइनली, हालाँकि अभी कुछ दिन थे गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट में, अभी 29 तक दिन थे, लेकिन रात गए 12 बजे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो आपस में बाँटी गई हैं और अब क्या होगा? और शुक्रिया, एक तो आपने मुझे मदऊ किया। आज इतना इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, और जैसा कि आपने खुद कहा है कि जैसे रेवड़ियाँ आपस में बांट ली हैं, बंदर बांट हो चुकी है। और इतनी उजलत में रात के 12 बजे क्या ज़रूरत थी? तो दरअसल इनके जो गुज़िश्ता 2 साल से प्लान्स हैं ना, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि इनके प्लान जो हैं वो अ, हर हफ्ते नहीं तो 3 दिन बाद चेंज हो जाते हैं। और इनको खुद नहीं पता कि ये पाकिस्तान से क्या मतलब किस तरह से रोकें इमरान खान को, किस तरह से अवाम को दबाएं, उस अवाम से हक राय दही छीनें और बस मुसल्लत हो जाए। तो मैं तो वैसे आज देख रहा था, ट्विटर वैसे पाकिस्तान में बंद है, आज 14 दिन है। लेकिन ट्विटर पे लोगों की याददाश्त बड़ी तेज़ है, और वो बता रहे थे कि जी बिलावल ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की मईशत जो है नून लीग की हुकूमत में हर बार तबाह की गई है, और नून लीग ने हमेशा जो है वो पाकिस्तान की मईशत को जो है तबाह किया है। और अभी कुछ दिन पहले बिलावल साहब जब मुनाजरे का चैलेंज दे रहे थे कि हाँ, नवाज हाँ। शरीफ आए और मुल्क में जो है वो मुल्क किस तरह चलाना है। माशाल्लाह से बिलावल ने कभी कोई करियाने की दुकान भी नहीं चलाई, और वो दूसरों को बताएंगे ये मुल्क कैसे चलेगा। और खैर अभी दरअसल ये पीडीएम सीजन 2 का लॉन्च हो गया है ना, सीजन 2 हाँ, ऑफिशियली पीडीएम सीजन 2। और पहला 2.0। सीजन भी बुरी तरह नाकाम हुआ, और ये दूसरा सीजन भी बुरी तरह नाकाम है। और प्रोडक्शन हाउस जो है वो खुद जो है दिवालिया हो चुका है, लेकिन उसने जिद की हुई है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये पीडीएम सीजन 1 फ्लॉप हो गया है, पीडीएम सीजन 2 भी मुझे बस लगाना जरूरी है। लोग देखें ना देखें, चले ना चले, बस अपना प्रोडक्शन हाउस चलना चाहिए।
تو یہ آپ بڑا دلچسپ سے سوال ہے کہ رات کے 12 بجے کیوں. تو اٹس انٹرسٹنگ کوشچن کہ اتنی کیا اجلت تھی. تو آئی تھنک ان کے پاس آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں. انٹرنیشنلی بہت زیادہ دباؤ ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے لوگوں نے ایسے ایسے جریدوں کے نام بھی نہیں سنے انٹرنیشنلی، حالانکہ ریکگنائزڈ ہیں، وہ بھی لکھنا شروع ہو گئے. مطلب فوربس نے لکھا ہے کہ پاکستان میں جو چل رہا ہے انٹرنیٹ کی بندش کے اوپر لکھا. اکنامک ٹائمز ہو گیا، ٹائم ناؤ، مطلب آپ دیکھیں دنیا، انڈیا، بھارت کس طرح ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. کل اکنامک ٹائمز بھارت کا ایک جریدہ ہے، اس نے پاکستان کو موک کیا ہے، ٹرول کیا ہے کہ ہمارا ٹاٹا گروپ جو ہے وہ 365 ارب ڈالر کی اس کی جو ہے وہ مطلب ورتھ ہے، اور پاکستان کی جو جی ڈی پی آئی ایم ایف نے بتائی وہ 341 بلین ڈالر پاکستان ہے. تو ایک انڈیا کا گروپ ٹاٹا گروپ کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے. ملک ہے تو اس کہاں طرح پہ ہم لے پوری گئے اس ملک کو. دنیا، لیکن یہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے، جس طرح یہ ریوڑیاں بانٹی گئی ہیں، جس طریقے سے یہ آپس میں انہوں نے عہدے تقسیم کر لیے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کا جو سٹینس تھا کہ جی ہم شامل نہیں ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس میں اپنی جو سٹینس بھی تھا اور جو انہوں نے اپنی پلاننگ بنائی ہوئی تھی کہ ہم کیوں ان کا پورا بوجھ اٹھائیں، حالانکہ ان کے اوپر پریشر بھی تھا، لیکن وہ آخر کار وہ منوانے میں تقریباً کامیاب ہو گئے ہیں. اچھا، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے ایک جملہ ان کے لیے ادا کیا تھا کہ فورس میرج. تو یہ فورس میرج دوبارہ سے ہو رہی ہے، اور ان کو پتہ ہے ان کا پولیٹیکل کیپٹل ختم ہو چکا ہے. اور نواز شریف کا آپ نے بالکل ٹھیک بولا کہ ان کا کیریئر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. پولیٹیکل کیریئر اب ان کا ختم ہے، اب آگے مطلب وہ کیا کریں گے. تو ان کو اس چیز کا اندازہ کس نے ہے، اور ختم ان کو کیا؟ ان کے بھائی نے ختم کر دیا ہے، ان کی بیٹی نے ختم کر دیا ہے، بھائی چچا کے ساتھ مل کے، یا کیا ہوا کیا ہے نواز شریف کے ساتھ؟ کچھ بڑی میرے خیال بڑی کوئی عجیب طرح کی گیم ہو گئی، پرینک ہو گیا بلکہ. ان کے اپنے کرتوتوں نے کیا ہے نواز شریف کے. جو نواز شریف نے سوچا تھا، جس طرح سے انہوں نے کلمات ادا کیے تھے، ہمیں تو انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ کر کے ہمیں ایک طرح سے لیبل کرنے کی کوشش کی نا کہ ہم تو پاک فوج کے مخالف فورس ہیں، ہم پاکستان کی مخالف فورس ہیں. اصل میں ان کے آپ بیانات دیکھتے جب یہ باہر بیٹھے ہوئے تھے لندن میں، انہوں نے کس گھٹیا طریقے سے پاک فوج کو جو ہے وہ تذلیل کی، اور کس طرح سے انہوں نے کلمات ادا کیے. ہم تو کبھی زندگی میں سوچ نہیں سکتے کہ ہم یہ بولیں کہ یہ دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے. اللہ معاف کرے، ہم تو کبھی، میں تو نہیں بول سکتا. انہوں نے وہ نعرے لگوائے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا. اور وہ جو عدالت افغانستان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا اس کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی انہوں نے، جو پاکستان کو گالیاں دیتا. اس کے ساتھ ملاقاتیں کی، پھر انڈین ایسٹس کے ساتھ ملاقاتیں کی، سب کچھ کیا. تو یہ نواز شریف کے سامنے آ رہا ہے. نواز شریف نے بار بار یہ ظاہر کیا ہے کہ اس کو صرف اپنی ذات سے مطلب ہے، اور اس بار قدرت نے ایسا کیا ہے کہ نواز شریف کی اپنی ذات کا جو پلان تھا وہ چابڑ چوز ہو گیا. مطلب کہ آپ دیکھیں کہ الیکشن سے 2 دن پہلے پاکستان کے تمام تر اخبارات میں جو ہیڈ لائن تھی، اور وہ پیڈ کانٹینٹ تھا، لیکن اخبارات نے نہیں لکھا کہ پیڈ کانٹینٹ ہے، کہ جی نواز شریف کو نواز دو. اور وہ کس کو میسج دے رہے تھے؟ نواز شریف وزیر اعظم، نواز شریف کو نواز دو، نواز شریف وزیر اعظم. پھر ایم کیو ایم نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم کا امیدوار جو ہے وہ نواز شریف ہے. اب قدرت کا قانون ایسا ہوا ہے کہ اس طرح سے ان کی پلاننگ خراب ہوئی ہے کہ نواز شریف کو کسی کو کوسنے کی ضرورت نہیں. وہ اپنے آپ کے لیے خود کفیل ہیں، اور ماشاءاللہ جو انہوں نے بیٹی اپنی رکھی ہے، اس نے تو سونے پہ سہاگا کر دیا، اور بیٹی کامیاب ہو گئی وزیر اعلیٰ بننے میں، بھائی بھی کامیاب ہو گئے اپنے پلان میں. زرداری صاحب کی بڑی خواہش تھی. ایک بندہ کھٹائی میں ہے اس وقت، وہ نواز شریف ہے، اور اپنے کرتوتوں اور کی ساتھ وجہ سے. میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شاید. اچھا، مولانا صاحب کا آپ دیکھیں نا، تو مولانا صاحب جو ہے نا وہ دعوے بڑے اونچی چیزوں کے کرتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی موٹی چیزوں میں سیٹل ہو جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف جب گئے، جو پلیٹیں کم ہوئی تھی، اس سے پہلے مولانا نے کیا تھا وہ دھرنا، اور اس دھرنے کا جو آؤٹ کم تھا وہ نواز شریف کا پاکستان سے جانا تھا. یہ لوگ تھوڑا بھول گئے ہیں ویسے، بتاؤں
یہ یاد رکھیں کہ نواز شریف کو اس وقت ریسکیو جو ہے وہ باجوہ صاحب یا فیض یا باقی مولانا کوئی کی اور لوگ نہیں تھے. اصل میں جو گراؤنڈ پہ کام کیا تھا وہ فضل الرحمان نے کیا تھا. اور آپ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ فضل الرحمان نے کتنی بڑی سروس کی تھی نواز شریف کے لیے. تو ابھی بھی جو فضل الرحمان کی بات ہے تو کیا وہ نواز شریف کے لیے ابھی بھی سہولت کار فیسیلیٹیٹر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ مولانا کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس بار بھی. کیا نواز شریف نے ان کو آگے کر دیا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ سینٹ کی کوئی ڈپٹی چیئرمین شپ یا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا اس طرح کر کے وہ مولانا صاحب سیٹل ہو جائیں گے. ان کی بات بیچارے کی ایک چھوٹی سی ہے کہ بھائی جب پورے ملک میں ڈاکہ ڈالا تو کے پی میں آپ نے ڈاکہ کیوں نہیں ڈالا, یہاں بھی ڈال دیتے. وہ معصومانہ سا ان کی جو ہے. لیکن اس میں اب جو نواز شریف کی آپ بات کر رہے تھے, اب مجھے یہ سمجھائیں کہ نواز شریف جو آئے ظاہر ہے کسی پلان کے تحت آئے ہوں گے, اور ان کے ساتھ سارے جو معاملات ہوئے وہ بھی ظاہر ہے اس اگریمنٹ کا حصہ ہوں گے. اب جبکہ ان کو وہ دکھا کے وہ چیز نہیں دی جا رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کسی دن اس پلان کے بارے میں کیا اٹھیں گے کہ جی میرے ساتھ کیا وعدہ کیا گیا تھا اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے, اور پھر فوراً ہم دیکھیں گے کہ چند ہی ہفتوں کے اندر اندر شاید وہ بھی واپس پلیٹلیٹس گرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے واپس لندن چلے جائیں گے؟ بالکل آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں, اور اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی, اس میں بڑا کم ٹائم ہے اور یہ وہ پھٹیں گے, کیونکہ اتنی محنت کے بعد اتنی کوششوں کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد وہ واپس آئے, اور اس کے بعد جس مقصد کے لیے واپس آئے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا. تو یہ نواز شریف صاحب کچھ دنوں میں ہی ہوگا. یہ آپ دیکھیے گا, آپ یاد کریں پی ڈی ایم کا جب سیزن 1 چل رہا تھا تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی, اس وقت مفتاح اسماعیل وزیر خارجہ خزانہ تھے, تو اس وقت جو ہے وہ باتیں آ رہی تھی جی نواز شریف نے کہا ہے کہ جی آپ ختم کر دیں, تحلیل کر دیں, اور یہ وہ اس طرح کی باتیں آ رہی تھی. اس وقت بھی نواز شریف پریشان تھے نا, کیونکہ وہ آ نہیں پا رہے تھے, تو اس وقت انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ اس طرح کے بیانات آنا شروع ہوئے. ابھی کچھ ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب جو ہے پھٹیں گے اور وہ نام لیں گے سب کا, اور مریم بھی شاید یہ کر سکتی ہیں, کیونکہ مریم نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا بیان دیا تھا. وہ بیان جو ہے نا وہ میں یاد رکھا ہوا میں نے, اور وہ میں بار بار جو ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سناؤں گا, کہ اس نے کہا کہ پہلے مزاحمت ہوگی پھر مفاہمت ہوگی. یہ صحیح بات. اور انہوں نے مزاحمت کی پھر مفاہمت کی, اور یہ میسج پوری قوم کو بھی دیا گیا کہ اگر آپ نے مفاہمت کرنی ہے تو مزاحمت کریں, اور یہ فارمولا کامیاب کر کے دکھایا انہوں نے. تو یہ سبق بھی دیا ہے پوری قوم کو انہوں نے, اور مجھے لگتا ہے دوبارہ اسی ٹریک پہ یہ واپس جائیں گے بہت جلد. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت جلد ہوگا, یہ چند ہفتوں کی بات ہے. اچھا, ایک جو امپورٹنٹ بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ تھمنے کو نہیں آ رہا ہے. ارسلان, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہی آپ دیکھیں کہ جو موروں میں احتجاج ہوا ہے کتنا ہیوج تھا. میں تو حیران تھا کہ سندھ میں اس طرح کے احتجاج ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. پچھلے دنوں میں بھی ہوا, اب آج جو موروں میں ہوا ہے, تو احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ تھمنے کو نہیں آ رہا. ادھر آپ بلوچستان کو دیکھ لیں, وہاں پہ بھی اسی طرح چل رہا ہے سلسلہ. پھر آپ کے پی میں بھی دیکھیں کہ وہاں پہ بھی لوگوں کے اندر ایک ابھی تک وہ غصہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے, اور پنجاب میں تو خیر ہے ہی ہے. تو ابھی تک اپ ان آرمز ہے پورے کا پورا ملک, اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ گورنمنٹ بنائی جائے گی, جس طرح کی ویک گورنمنٹ یہ بنے گی, اسے کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں جو احتجاج ہے نا وہ اس وقت جو سب سے زیادہ مؤثر احتجاج چل رہا ہے وہ بلوچستان میں چل رہا ہے, اور وہاں کے حالات جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں. آپ کے وہاں پہ بڑے سارے واقعات ہو چکے ہیں, الیکشن کے دنوں میں ہو چکے ہیں, اور ایسے میں وہاں کے لوگوں کا مینڈیٹ جس طرح سے بیچا گیا ہے, چرایا گیا ہے, تو وہ سراپا احتجاج ہے. تو اگر ویسے سیکیورٹی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو سچویشن بلوچستان میں سب سے زیادہ خراب ہے. اور سندھ کا یہ معاملہ ہے کہ سندھ کا بیچارہ کا کوئی پاکستان میں یہ ہے کہ کوئی پوچھتے ہیں والا ہی نہیں ہے. اور آپ جائیں پاکستان کی سب
سے زیادہ تباہی کا جو پس منظر پیش کرتا ہے جو خطہ وہ سندھ ہے. بلوچستان سے بھی برا حال ہے وہاں پہ. آپ ایجوکیشن اٹھا کے دیکھیں, ہیلتھ اٹھا کے دیکھیں, کچھ بھی کوئی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ, لیکن پیپلز پارٹی 15 سال سے وہاں پہ جیت رہی ہے. تو وہاں تو یا تو وہاں پہ کوئی پیرس واقعی بن چکا ہے, کوئی وہاں پہ استنبول بن گیا ہے کہ یہ لوگ دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک حلقہ ہے سندھ میں بدین کا, وہاں پر امریکہ, یورپ, آسٹریلیا, کینیڈا, مطلب دنیا بھر میں جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں ان سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہو گیا ہے. 83% ٹرن آؤٹ ہے وہاں پہ. کین یو امیجن 83%؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سندھ کے ایک علاقے میں وہاں پر تقریباً اس کا ووٹ ہے 2,96,000 اور وہاں پہ جو ہے اس سے تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ووٹ پڑ گیا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ 83% ٹرن آؤٹ؟ تو دھاندلی کا تو اس طرح سے جو ہے نا, انہوں نے اس بار اتنے بھونڈے انداز میں دھاندلی کی ہے. وہ تو خیر پتہ چل رہا ہے, وہ نظر آ رہا ہے. ہاں نہیں, جیتنے والا بھی, بلکہ وہ سراج الحق صاحب نے کہا نا کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ عبرتناک شکست, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبرتناک فتح بھی ہوتی ہے. اور یہ وہی جو جیتنے والا بیچارہ جو ہے وہ جشن نہیں منا پا رہا. کہ جی لوگ پوچھیں گے یار اتنے سارے کس منہ سے, نہیں اسرار بھائی 83% آپ نے کہیں دنیا میں سنا ٹرن آؤٹ؟ مطلب کہیں 70%, 65%. ٹرکی میں ہوا تھا وہ 80% پہ تھا. ٹرکی میں ہوا تھا 80% تھا. دنیا بڑی جنگ رہ گئی تھی کہ 80%. اور کچھ ممالک ہیں جہاں پہ کمپلسری ہے ووٹنگ, بیلجیم کی طرح, وہاں پر ہو جاتا ہے. اس خطے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس خطے میں کبھی کسی نے 83% سنا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. تو جو احتجاج کا سلسلہ چل رہا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ کیا گیا کہ جی وہ اپنی ہی بی ٹیم سے پریس کانفرنسز کرا دی گئی, پھر ایک دوسرے کے اوپر جملے کیسے گئے, پھر باتیں ہوئی, یہ اس لیے تھا کہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے. اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ دیکھیں یار یہ دیکھو یار معاملہ کچھ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو لوگ جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیں, ان کے ایموشنز جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو جائیں, اور وہ پھر احتجاج سے ہٹ کے یہ سوچنے پہ لگ جائیں کہ یار چیزیں درست ہو رہی ہیں. لیکن ایسا ہو نہیں رہا, یہ ایک دھوکہ ہے. اور جو راول پنڈی کے ڈی سی والا معاملہ ہے, مجھے وہ بھی کچھ زیادہ کمشنر والا, وہ بھی مجھے کچھ زیادہ کلیئر سمجھ نہیں آتا. اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہے. مطلب اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے ایک دو دن میں اس کی کوئی نئی سٹیٹمنٹ آ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ آپ بتائیں کہ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں, ٹوٹل پورا 4 دن سے بند پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. انٹرنیٹ جو ہے وہ شارک کبھی بھی آ کے اس کی تاریں کاٹ لیتی ہے, اور ٹی وی پہ ڈائریکٹلی دکھانا بھی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایک طرح کی پابندی ہے ٹی وی کے اوپر. اس دوران اتنی سخت جملوں والی جلسوں میں اسپیچز دکھا دینا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنسز میں کلمات ادا جو ہو رہے ہیں اس میں بتا دینا, یہ کیسے ان کو ہضم ہو سکتا ہے؟ مجھے تو میں تو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ there is something wrong somewhere. there is something wrong. This is part of some plan جو انفولڈ ہوا ابھی. پلان تو ہے, وہ خیر نظر آ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آج سینٹ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ مختلف تقاریر ہوئی ہیں. طاہر بزنجو صاحب نے بھی کی ہے, جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی کی ہے. پھر مشاہد حسین کی تقریر جو تھی وہ بھی ایک ڈفرینٹ قسم کی تقریر تھی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے, تمام پریزنرز کو رہا کیا جائے بلکہ, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ بننی چاہیے جو کہ انیشیٹو جو ہے وہ اپنے سویلینز کے پاس رکھے, نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو دے دے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سویلینز جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسرٹ کریں اس وقت. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیٹسمین بننے کی کوشش کریں اور ریچ آؤٹ کریں عمران خان صاحب کو. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اس صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں میں بلکہ آج ایک اسپیس میں تھا, ٹویٹر اسپیس میں, تو وہاں پہ میری انٹریکشن ہوا ان کے ساتھ, سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ بھی اور شندانہ گزار صاحبہ کے ساتھ بھی. تو اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مہینے ڈیڑھ کے اندر اندر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بیل مل جانی چاہیے اور ان کو جیل سے رہائی جو ہے وہ مل جائے گی. تو آپ بھی کیا آپٹمسٹک ہیں کہ مہینے ڈیڑھ کے اندر اندر یا رمضان کے دوران انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہیں روزے آ کے گھر میں زمان پاک میں رکھیں گے؟
جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے ان کے کیسز جس طرح سے بنے ہوئے ہیں، اور کچھ کیسز تو ایسے ہیں وہ جان بوجھ کے جج صاحب جو ہیں وہ غیر حاضر ہو جاتے ہیں یہاں پہ، وہ آگے ڈیٹ پڑ جاتی ہے خود ہی. تو اس پہ ہم ایک پلان کر رہے ہیں کچھ خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کہ اس کو ایکسپرڈائٹ کریں، اور اس میں ایک آدھ دن میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ایکسکلوزو کوئی پریس کانفرنس کی جائے گی خان صاحب کے کیسز کی اپڈیٹ کے حوالے سے، جس میں انٹرنیشنل ٹھیک. میڈیا کو خاص طور پہ دعوت دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ کس طرح کے کیسز خان صاحب کے اوپر بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک انیشیٹو ہماری طرف سے لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ٹھیک ہے. اوبیسلی دنیا بھر دیکھے گی تو تھوڑا ان کو بھی تھوڑی شرم حیا آئے گی. اور ہاں. جہاں پر آپ دیکھیں کہ 50 سال پرانے کیسز کی ہیئرنگ ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے، تو ہاں. جو ملک میں ڈاکہ ڈلا ہے اور جو حالات ہو رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، تو ہم پش کریں گے. اور خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ تو بڑے سارے کیسز میں بڑی ہو چکی ہے. ہاں. جان بوجھ کے ان کو لٹکایا گیا ہے کسی طرح سے، یہ سوچ کے کہ خان صاحب کو اندر رکھ کے ہم کوئی ڈیل حاصل کر لیں. اور ڈیل کیا ہے کہ جی عمران خان یہ کہہ دیں کہ ان کا جو پلان بنایا گیا الیکشن کا رزلٹ کا وہ ان کو قبول ہے، یا پھر خان صاحب کو یہ راضی کر لیا جائے کہ جی 2-3 سال تک رک جائیں، کوئی اہم جو ہے وہ تعیناتی تک آپ جو ہے چپ رہیں. ہاں. تو اس ہاں. طرح کی خان صاحب تک جو ہے وہ باتیں کی گئی ہیں کہ جی 2025 کے نومبر تک آپ جو ہے خاموش ہو جائیں. تو بڑے ساری دیے گئی ہیں باتیں. لیکن آپ کو پتا ہے خان صاحب کے مزاج کا، خان صاحب کو یہ کچھ بھی اس طرح کی چیزیں آفر کر لیں، خان صاحب نے مانا نہیں ہے. خان صاحب نے، اور مانے کیوں؟ جب ایک بندہ جیل میں ہے اور اس کی پارٹی پہ تقریباً بین لگ چکا ہے، بلہ چھینا جا چکا ہے، لوگ اغوا کیے گئے ہیں، اس کے بعد بھی لوگوں نے نکل کر اعتماد کا اظہار کر دیا. تو کیا بات خان صاحب کا تو ہو رہے. مطلب سینہ چوڑا ہو گیا ہوگا کہ، اور ہونا بھی ہے بے شک فخر سے کہ ہوا. بالکل. خان کے، اور وہ کیوں قوم پھر نے بھی حق ادا کر دیا. دیکھیں قوم نے حق ادا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل خان صاحب کا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ آپ پہلے جو لوٹی ہوئی سیٹیں ہیں وہ واپس کریں. اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے اسرار صاحب آپ کے سامنے کہ فارم 45 جو پولنگ اسٹیشن وائز رزلٹ ہوتا ہے نا، وہ ماضی میں کبھی بھی کسی کے پاس موجود نہیں ہوتا تھا. اس بار جو ہے وہ 93% تو صرف کراچی کا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، 93% پولنگ اسٹیشن وائز رزلٹ. اور یہ ہم نے گوگل ڈرائیو پہ ڈال دیا، کلاؤڈ پہ ڈال دیا، ویب سائٹ پہ ڈال دیا. 2013 میں بھی ہم نے جو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، اس میں بھی ہمارے پاس 93% ہمارے پاس رزلٹس موجود نہیں تھے. اس بار ہمارے پاس پوری تیاری تھی، ہمارے پاس پورے رزلٹ موجود تھے. تو ایک ہی موقف ہے خان صاحب کا یہ تو ٹھیک ہے. کہ اچھا ایک کراچی کا آپ نے ذکر کیا تو تھوڑا سا کراچی کا بھی مجھے بتائیں کہ وہاں پہ اب کیا صورتحال ہے. اور خاص طور پہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انٹرویو آیا جس میں علی زیدی صاحب بھی موجود تھے اور انہوں نے پھر باتیں کی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، خان صاحب کے حوالے سے بھی. تو علی زیدی صاحب کا کیا سٹیٹس ہے اور اس انٹرویو میں جو انہوں نے کہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باتیں ٹھیک تھیں جس طریقے سے انہوں نے کہی ہیں؟ اچھا میں نے وہ دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بات کی ہے، بٹ ان کا چیپٹر میرے حساب سے تو کلوز ہے، کیونکہ وہ ان کا جو معاملہ ہے وہ خان صاحب کو پہلے سے پتا تھا. اور اچھا. جی، 9 اور مئی سے بھی پہلے سے. 9 مئی سے پہلے کا بھی پتا تھا، 9 مئی کے بعد بھی پتا تھا. اور انہوں نے لوگوں کو، میں گواہ ہوں اور جو میں بات کروں گا وہ میں ایسی بات کوئی نہیں کروں گا جس کے کوئی گواہ موجود نہ ہو. ٹھیک. اور ایک میں جگہ بیٹھا تھا 9 مئی کے بعد، یہ 12 مئی تقریباً 12 مئی کی بات ہے، اور خان صاحب اس وقت جو ہے وہ باہر نہیں آئے تھے. تو انہوں نے کال کر کے لوگوں کو کہا کہ آپ گرفتاری دے دیں اور میں کسی کو بھیج رہا ہوں، وہ آپ کو میرے پاس لے آئیں گے، ہم آرام سے بیٹھیں گے اور کچھ دن ہم یہیں پہ رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم باہر آ جائیں گے. اس کے بعد بھی انہوں نے لوگوں کو جا کے جہانگیر ترین کی پارٹی جوائن کروانے کے لیے بھی لوگوں کو اصرار کیا کہ آپ جوائن کر لیں. اچھا. اور اس سے پہلے بھی بہت ساری اور اس باتیں وقت ہیں. تک پارٹی میں تھے، اس وقت تک پارٹی میں تھے اور خود نہیں، نہیں یہ انہوں نے 9 جوائن مئی، کیا. یہ تو میں 9 مئی کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. 9 مئی سے پہلے کے تو واقعات اور سنگین ہیں.
یہ باجوہ صاحب کے پاس جا کے پارٹی کے لیڈران اور باقی لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ نیگیٹو پروپیگنڈا اور باقی بڑی ساری چیزیں کرتے ہیں جس کا خان صاحب کو بہت زیادہ علم ہے. تو وہ ابھی کچھ بھی کہیں جھوٹ بولیں دھوکے مطلب ایسے وقت میں جب اتنی ساری خواتین کھڑی رہ گئیں اور اگر آپ باقی وفادار تھے تو کیا بات، آپ کھڑے رہتے. اور خواتین نے تو ایک ایسی داستان رقم کی ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر اجڑ گئے وہ بیچارہ عباد ہمارا بھائی، اس کا مطلب 4-5 سال کا بچہ تھا، وہ مطلب چلا گیا. میں تو صرف ایک مثال یہ رکھتا ہوں سامنے کہ جن کے کلیجے کے ٹکڑے مطلب بچھڑ گئے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیں. اور ایسے کیسز کو سامنے رکھ کے کیا ہم زیادتی نہیں کریں گے ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے اتنا سفر کیا اور جو اچھے وقت میں بھی اچھی جگہ تھے، برے وقت میں بھی اچھی جگہ تھے اور آگے بھی پھر اچھا اس کا اپنے مطلب بارے ہے کہ میں. پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح ڈچ کیا ہے پارٹی کو، کچھ نے تو مجبوراً ظاہر پریس کانفرنس کی ہیں، کچھ کے تو کیسز میرا خیال ہے کہ سمپیتھیٹکلی دیکھے جانے چاہیے، لیکن جو اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ چھرا گھونپا ہے اور ڈچ کیا ہے پارٹی کو، ان کا تو پھر میرا خیال ہے پارٹی میں کوئی مستقبل نہیں. دیکھیں اور بالکل مستقبل نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. اور بڑے سارے جینین کیسز ہیں جن کا خان صاحب کو خود علم ہے اور خان صاحب کو پتا تھا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب ان کا بہت زیادہ زیادتی بڑھ گئی تھی تو انہوں نے خود خان صاحب کو بتا دیا تھا اور خان صاحب نے پھر ان کو کہا تھا کہ آپ اتنی سختی نہیں برداشت کر سکتے تو کوئی بات نہیں، مجھے آپ کا پتہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس طرح کی بھی کیسز ہیں. لیکن ایک سی بڑی ایک میں بیسک سی بات کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کرکٹر ہیں اور آپ فاسٹ بالنگ کرنا جانتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ فاسٹ بالر بنیں، اور اگر آپ بھاگ ہی نہیں سکتے تو پھر آپ فاسٹ بالر نہیں بن سکتے. مطلب آپ کی بیسک کرائٹیریا جو اس کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ میچ نہیں کر رہے. تو اسی طرح سیاست میں جو بندہ اسٹینڈ نہیں لے سکتا، جو بندہ اس طرح کی صحبتیں برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتا، اس کا فٹنس جو ہے وہ پورا نہیں ہے. تو اگر کوئی اعصابی طور پہ، جسمانی طور پہ سیاسی معاملات کے لیے فٹ نہیں ہے تو اس کو دوسرا کو کیریئر دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ سیاست میں تو یہ ساری چیزیں برداشت کرنی ہے آپ کا، جو پاکستان جیسے ممالک کے حالات ہیں. چلیں اس پہ ہم انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کا جاری رکھیں گے. اسلام آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی رہے گا. اور یہ جو سچویشن ہے جو کہ فلوئڈ سچویشن ہے، اس میں اب دیکھتے ہیں کہ اگلی جو حکومت ہے اس میں کون کون سے لوگ بنتے ہیں، منسٹرز وغیرہ کیسے بنتے ہیں، پوری حکومت سازی کیسے ہوتی ہے، اس کا ذرا تجزیہ ہم کرتے رہیں گے. آپ کے ساتھ ملاقات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. سی یو سون. تھینک یو اسرار بھائی، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ.